तहज्जुद से कुछ पहले इस महफिल का इख्तिताम हुआ और सब लोग उठकर अपने अपने घरों की जानिब लौटने लगे। बेबरस ने आगे बढ़कर शेख इज़्ज़ुद्दीन से मुसाफा किया तो उनकी सरगोशी नुमा आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जिस शख्स ने तुम्हें वो चादर दी थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और वो चादर कुछ और नहीं खिलाफत इलाहिया है जिसकी हिफाजत के लिए तुम्हें मुंतखब कर लिया गया है। ये बात अपने तक महदूद रखना, वक्त आने पर खुद ही ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि खिलाफत की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी जाएगी। बेबरस चौंक कर उनकी सूरत देखने लगा। उन्होंने इशारा करते हुए उसे रुखसत कर दिया। बेबरस कुछ और पूछना चाह रहा था मगर शेख इज़्ज़ुद्दीन उसके मजीद ठहरने पर राजी नहीं थे। वो बेचारगी के आलम में वहां से निकल आया। घर तक पहुंचने तक उसके जहन में शेख इज़्ज़ुद्दीन के फ़िक्रे गूंजते रहे। उसे किसी कदर खुशी भी थी कि उसकी जान नामूसे खिलाफत के काम आ जाए तो उसके लिए इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है, मगर परेशानी इस अम्र की थी कि नामूसे खिलाफत पर ऐसी कौन सी मुसीबत टूटने वाली है जिससे उसका एक हिस्सा ही गुम हो जाएगा। वो ख्यालात के भंवर में फंस कर जाने क्या क्या सोचता रहा और बिलाखिर नींद के शदीद गलबे ने उसकी सब परेशानियों को अपने दामन में समेट लिया। मुतियुद्दीन बेहद चौकन्ने अंदाज में बैठा इर्द गिर्द देख रहा था। कोई न कोई जरूर उसके करीब मौजूद था जो उसे बखूबी देख रहा था और अपनी मौजूदगी के मुनकशिफ हो जाने पर दुबक कर बैठ गया था। बिलाखिर उससे रहा न गया तो वो उठकर खड़ा हो गया और जोरदार आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुम्हारी मौजूदगी की खबर हो गई है। ये ना हो कि मेरी तलवार से तुम्हारा खून नाहक बह जाए। मुतियुद्दीन खामोशी से कुर्बो जवार में देखने लगा। कुछ देर तक यूं ही सन्नाटा छाया रहा, फिर किसी की हरकत की आवाज सुनाई थी। वो आवाज की समत में घूम गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक किसी के चलने की चाप सुनाई दी। मुतियुद्दीन को ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं पेश आई कि वो जो कोई भी था अकेला नहीं था। कुछ ही देर बाद दो अफराद तारीकी में से निकलकर उसके सामने आ गए। उनके चेहरे ढाटों में छुपे हुए थे। लंबे लंबे लिबादों में उन्होंने खुद को लपेटा हुआ था। इसी असना में फोनाजू खान भी वहां आ पहुंचा। उसे दूर से ही मुतियुद्दीन की आवाज सुनाई दी थी। वो किसी की मौजूदगी या किसी जानवर के हमले के ख्याल में तेज कदमों से आया था। खेमे के सामने वो दो अफराद को मौजूद पाकर ठिठक गया। मुतियुद्दीन, कौन लोग हैं? वो जल्दी से बोलता हुआ आगे बढ़ा। मालूम नहीं, मुझे तो इनकी मौजूदगी का एहसास काफी देर पहले हो चुका था। कौन हो तुम लोग? फोनाजू खान तेज आवाज से उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। मुसाफिर, हम रास्ते से भटक गए हैं। एक शख्स बोला। कहां से आए हो और किधर जाने का इरादा है? मुतियुद्दीन ने दरियाफ्त किया। हमें मंगोलों की सरजमीन से कहीं दूर जाना है। वो शख्स बोला। क्या मतलब? फोनाजू खान उसके जवाब पर चौंक गया। साफ साफ बताओ। डरने की कोई बात नहीं, हमें दोस्त समझो। हम सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाने वालों पर हमला करते हैं। मुतियुद्दीन ने तसल्ली दी। तुम शायद मुसलमान हो? वो शख्स बोला। मुतियुद्दीन ने असबात में सर हिलाया। हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। मेरा नाम शकनान है। मेरा ताल्लुक कबीला सरगर से है। मुतियुद्दीन को उसकी बात पर हैरत का शदीद झटका लगा। मेरा ताल्लुक किसी तरह से भी कबीला सुर्खगर से नहीं है। मैं जरगामी कबीले से हूँ। तुम झिझको मत, मैं तुम्हारी हर आफत से हिफाजत करूंगा। फोनाजू खान ने अपना तारुफ कराया। दरअसल मैं और ये अपने कबीले से फरार होकर जाय पनाह की तलाश में हैं। सुर्खगर के लोग हमारी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ये कौन है? और तुम लोग अपने चेहरे खोल दो, मुझे पोशीदा चेहरों से वहशत होती है। मुतियुद्दीन ने शगुफ्ता लहजे में कहा। शकनान ने अपने चेहरे का ढाटा खोल दिया। वो चेहरे से मंगोल नहीं दिखाई दे रहा था। इस बात पर मुतियुद्दीन को हैरत हुई, जबकि उसके साथ दूसरा फर्द चेहरा खोलने से हिचकिचा रहा था। शकनान ने उसे इशारा किया तो उसने अपने चेहरे से पर्दा उठा दिया। फोनाजू खान उसे देखकर कई कदम पीछे हट गया था। वो कोई औरत थी। ये कौन है और तुम्हारी क्या लगती है? मुतियुद्दीन मामले को किसी हद तक समझ चुका था। ये मेरे मंगोल आका की बेटी है। मैं इसी ने मुझे इस जानिब माइल किया कि हम कहीं दूर निकल जाएं। यार, मर्दों वाली बात करो। क्या औरतों की सी सफाइयां पेश कर रहे हो? सीधी तरह कहो कि मोहब्बत के मारे हो और खुदा की जमीन पर अपनी जन्नत बसाने के दर पे हो। मुतियुद्दीन ने हंसते हुए कहा। ये तुम्हारी कबील के लोग लगते हैं। फोनाजू खान ने मुतियुद्दीन पर फप्ती कसी। मुतियुद्दीन मसनूई गुस्से से उसे घूरने लगा। तुम हमारे साथ यहाँ आराम करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। सुर्खगर के बाप भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। फोनाजू खान ने ठोस लहजे में कहा। वो दोनों शायद शदीद भूखे थे, इसीलिए वो औरत न रह पाई और उसने अपनी जरूरत का इजहार कर डाला। मुतियुद्दीन ने उन दोनों के लिए खाना निकाला। इसका मतलब यह है कि सुर्खगर के लोग यहीं घूम रहे हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। मुतियुद्दीन ने फोनाजू खान को मुखातिब किया।
وہ دونوں اس بات پر اسے دیکھنے لگے۔ فوناجو خان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اطمینان دلایا۔ چلو 2 ہاتھ تو کرنا ہی تھے، کل نہیں تو آج ہی صحیح، فوناجو خان نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ مطیع الدین نے اپنی چھاگل ان کی طرف بڑھائی۔ شکنان، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، مجھے یقین ہے تم سچ سچ بتاؤ گے۔ ہم نے تم پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں صحیح بتایا ہے۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مجھے تمہارے بارے میں نہیں، سرخ غر کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، مطیع الدین نے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ صحیح بتاؤں۔ قبیلہ سرخ غر کا قنائی خان سے کیا تعلق ہے؟ مطیع الدین نے سوال کیا۔ اسے کوئی توقع نہیں تھی کہ اس کا جواب اسے مل پائے گا۔ کون قنائی خان؟ شکنان کی آنکھوں میں حیرت نمودار ہوئی۔ قبیلہ سرخ غر میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کا نام قنائی خان ہو۔ میں تمہیں صحیح سمجھا نہیں سکا۔ قنائی خان سرخ قبیلہ کا نہیں بلکہ وہ سرائے میں رہتا ہے۔ اس کی قبیلے والوں سے کوئی رشتہ داری ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم کہیں گل وقوز کے باپ کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے جو قتل ہو گیا تھا؟ عورت جوشیلے انداز میں یکدم بول پڑی۔ مطیع الدین اس غیر متوقع بات پر بری طرح اچھلا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی پڑی تھی۔ ہاں وہی، وہ چیختا ہوا بولا جیسے اسے ہوش آ گیا ہو۔ لیکن تم گل وقوز کو کیسے جانتی ہو؟ وہ ہمارے ساتھ ہی نکلی تھی وہاں سے، مگر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ شکنان اس کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ شاید اسے اس کی بیجا مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں کہو، تم رک کیوں گئی؟ مطیع الدین کی وارفتگی دیکھنے کے لائق تھی۔ فوناجو خان اس کی نئی صورتحال سے خود پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ذہن پوری طرح مستعد تھا۔ وہ ان لوگوں کی اچانک آمد اور پھر گل وقوز سے تعلق پر شک و شبے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی چھٹی حس بار بار کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تو ضرور وہاں سے آئی، مگر وہ یہاں کسی غار میں ہم سے گم ہو گئی، وہ بات جوڑتا ہوا بولا۔ گم ہو گئی؟ کیا مطلب؟ مطیع الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں اور گہنانم دونوں صبح ہونے پر اس غار سے باہر نکلے جہاں ہم تینوں رات بھر ٹھہرے تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نزدیکی چشمے تک پہنچے اور وہاں ہاتھ منہ دھویا۔ میں نے کچھ جنگلی پھل توڑے اور ہم دونوں واپس غار کی جانب لوٹے تو وہاں غار ہی موجود نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر سٹپٹا گیا کیونکہ گل وقوز کو ہی راستوں کا علم تھا، میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیسی اول فول بک رہے ہو؟ فوناجو خان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں گہنانم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں سمجھا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، لہٰذا ہم دونوں دوبارہ اس چشمے پر پہنچے اور پھر دوبارہ اس راستے سے واپس وہاں پہنچے، مگر وہاں غار نہیں دکھائی دیا۔ اس کا لہجہ اس کی سچائی کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ مطیع الدین نے دریافت کیا۔ یہ آج صبح کی بات ہے۔ اس وقت سے ہم اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں۔ ہم کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ کس طرف کو نکلیں کہ یہ جنگل ختم ہو جائے۔ گہنانم نے جواب دیا۔ اس چشمے کو پہچانتے ہو جہاں تم لوگ گئے تھے؟ فوناجو خان نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، اسے دیکھ کر پہچان لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، اس بارے میں کل صبح بات ہوگی، فوناجو خان نے کہا۔ مطیع الدین شاید کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا مگر اس نے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ دونوں خیمے سے باہر نکل آئے۔ فوناجو خان نے ایک دوسرا خیمہ نکالا اور اسے لگانے میں جت گیا۔ مطیع الدین اس کا مقصد سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ وہ کام میں مصروف ضرور تھا مگر اس کا دماغ ان لوگوں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ فوناجو خان نے خیمہ لگانے کے بعد جب اسے تنہا آرام کرنے کا کہا تو مطیع الدین نے چونک کر اس سے وجہ دریافت کی۔ میں رات کو ان لوگوں کا خیال رکھوں گا، مجھے خدشہ ہے کہ فرار نہ ہو جائیں۔ صبح ہونے پر میں انہیں ایک نئی چیز دکھاؤں گا تو سب سچائی سامنے آ جائے گی۔ تم بے فکر ہو کے سو جاؤ، سمجھو کل صبح گل وقوز مل جائے گی، اگر وہ واقعی ان کے ساتھ آئی ہے تو۔ مطیع الدین کچھ سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس لیے خاموش رہا۔ البتہ خیمے کے بستر پر لیٹنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ کانٹوں کا بستر کسے کہتے ہیں۔ دوسری جانب برقائی تقریب قرولتائی سے اپنے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ واپس سرائے لوٹ آیا۔ سرائے کا پرانا نام اتل تھا جو کہ دریائے والگا کے کنارے پر آباد تھا۔ چنگیز خان کے بڑے بیٹے توشی خان کو یہ جگہ اس قدر بھائی کہ اس نے اپنی سلطنت کا دارالخلافہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد سے اب تک اسے اردو زرعی میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ برقائی خان کو جس خدشے کا اندیشہ لاحق تھا وہ قدرت نے اسے مٹا ڈالا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ یساق کی یہ ترمیم اس کے مقاصد کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اس نے سرائے پہنچ کر سب سے پہلے ہر عام و خاص کو اس ترمیم سے آگاہ کیا اور اپنے مسلمان ہو جانے کا بربلا اظہار کر دیا۔ منگولوں کے ایک بڑے طبقے نے جو کہ اسلام کی جانب رغبت رکھتے تھے، موت کا خوف دور ہوتے ہی اسلام میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جو لوگ خفیہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ باتو خان تک مسلسل ایسی خبریں پہنچ رہی تھیں۔
وہ اس نئی روش پر خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں یساق میں ترمیم کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نے غم غلط کرنے کی خاطر خود کو شراب میں ڈبو دیا۔ باتو خان کو قرولتائی میں اپنی سبکی کا شدید دکھ تھا۔ وہ اکثر نشے کے عالم میں برقائی خان کو کوستا رہتا کہ کاش وہ اس کا بھائی نہ ہوتا۔ دریائے والگا کے کنارے برقائی خان کا محل مسلمانوں کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ برقائی خان نے مطیع الدین کی جانب قاصد دوڑایا۔ اس کی غیر موجودگی کی خبر پا کر وہ لمحہ بھر کو پریشان ہوا، مگر دوسری مصروفیت نے اسے اس جانب سے غافل کر دیا تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ زرعی خیل منگولوں میں اسلام کی جانب رغبت بڑھنے لگی۔ برقائی خان نے اپنے کچھ قاصد دربار خلافت میں بھی تحائف کے ساتھ روانہ کیے تاکہ سلطنت خوارزم کے سینے میں لگائے گئے زخموں کا کسی حد تک مداوع کیا جا سکے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں موجود تھا کہ اس کے بھائی باتو خان کا بڑا بیٹا سرتاق وہاں آ پہنچا۔ بھتیجے کو دیکھ کر برقائی خان بڑی محبت سے پیش آیا۔ سرتاق کی عمر 21 برس سے اوپر تھی۔ وہ بڑا مغرور اور ظالم طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو ناحق قتل کیا اور شرفاء کی عزتیں اچھالی تھیں۔ اس کا دبدبہ ایسا تھا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کی شکایت باتو خان سے کرتا۔ یہی چیز اس کا مزاج بگاڑنے کے لیے کافی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ باتو خان تک اس کی حرکات کی پوری خبر پہنچ جایا کرتی اور وہ پوشیدہ انداز میں مراعات سے شرفاء کی دلجوئی کرتا رہتا۔ اسے خوف تھا کہ اس کے بعد اگر سرتاق بادشاہ بنا تو 100% ملک میں بغاوت کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ اس نے سرتاق کو کئی بار ہوش مندی اور معاملہ فہمی کی صلاح دی، مگر وہ بدمستی کے عالم میں ایسا سرشار تھا کہ اسے اپنے باپ کی بات سننا گوارا نہ تھی، مگر اس پر عمل کرنا اس کی لغت میں نہیں تھا۔ باتو خان اس کے چال چلن کا شکوہ اکثر برقائی خان سے کیا کرتا کہ وہ ہی اسے راست کی ترغیب دے، کیونکہ آنے والے وقت میں انہی لوگوں کے ہاتھ باغ ڈوڑ سونپی جائے گی۔ اگر اس کی روش ایسی ہی رہی تو اردو زرعی توشی خان کی اولاد کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ برقائی خان نے کسی حد تک اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو اس نے برقائی خان سے ہی کنی کترانا شروع کر دی۔ وہ کوشش کرتا کہ اس کا سامنا چچا سے نہ ہو جائے۔ سرتاق کی آمد برقائی خان کے لیے غیر متوقع تھی کیونکہ وہ ایک عرصے کے بعد اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ سرتاق خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے تیور کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ کہو سرتاق، کیسے ہو اور کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بڑے عرصے کے بعد یہ چچا تمہیں یاد آیا۔ چچا، سرتاق اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تم نے کیا کھیل رچا رکھا ہے کہ میرے باپ کا چہرہ غم و اندوہ کی تصویر بن کے رہ گیا ہے؟ کیا ہوا؟ برقائی خان اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ سرتاق اس کی سادگی پر ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم سمجھتے ہو کہ جاودانی آسمان کے تینگری کو چھوڑ کر ان ملونوں کے ساتھ سکھ چین سے رہ پاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے روشنی کو پا لیا ہے اور یقین مستحکم رکھتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری زندگی ویسے ہی گزرے گی جیسے پہلی گزر رہی تھی، البتہ میری عاقبت خوشگوار ہوگی۔ برقائی خان نے جواب دیا، تم کچھ نہیں سمجھتے چچا، تمہارا دماغ سٹھیا گیا ہے۔ میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس بدمزگی کو پھیلانے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے خون میں میرے ہاتھ تر ہو جائیں گے۔ سرتاق تیز آواز میں بولا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ لڑکے، ابھی تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے، یہ گیدڑ بھبکیاں کسی اور کو دینا، یاد رکھو کہ میں بھی تمہارا چچا ہوں۔ برقائی خان اس کی بدتمیزی پر بھڑک گیا تھا۔ چچا، کچھ عرصے کی بات ہے، خوب موج کر لو، پھر میں دیکھوں گا کہ گیدڑ بھبکیاں کس کی نکلیں گی۔ سرتاق پاؤں پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ میرے ہاتھ تمہارے خون میں نہ رنگے اور تمہیں میری راہ میں لا کر کھڑا نہ کرے۔ برقائی خان نے دانت پیس کر جواب دیا، مگر میں جاویدانی آسمان کے تینگری سے ضرور یہ دعا کروں گا کہ وہ مجھے ایسا موقع ضرور دے کہ میں تمہیں سبق سکھا سکوں اور واپس اپنی سابقہ روش کو اختیار کرنے پر مجبور کر دوں۔ سرتاق طنزیہ انداز میں بولا۔ برقائی خان چپ رہا۔ سرتاق کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر ناک بھون چڑھاتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ برقائی خان کو اس کے رویے پر شدید رنج ہوا تھا۔ وہ باتو خان کے سب لڑکوں اور اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ سرتاق بدتمیزی کی تمام حدود پار کر جائے گا۔ اس نے تحمل کا دامن پکڑے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اردو زرعی میں کوئی بگاڑ پیدا ہو یا بدمزگی پھیلے۔ یہی وہ دن تھا جس نے اس کی تمام تر توجہ سلطنت کے امور کی جانب موڑ دی۔ وہ باقاعدہ طور پر ریاستی معاملات میں دلچسپی لینے لگا۔ دوسری جانب شنگ گلبقوز کا ماموزاد بھائی تھا۔ وہ زیادہ تر شکار میں مشغول رہتا۔ گلبقوز کو قبیلہ سرخ غر میں لانے کے بعد وہ حسب عادت پھر شکار پر نکل کھڑا ہوا۔ جب گھر کی یاد نے ستایا تو قبیلے میں لوٹ آیا۔ قبیلے میں پہنچنے کے بعد اسے گلبقوز کا خیال آیا۔
گل وقوز کے بارے میں اس کے دل کے کسی گوشے میں ہمدردی موجود تھی. اسے معلوم تھا کہ وہ منکانہ کی تحویل میں ہے جو اسے اپنے داماد قونائی خان کے قتل کے جرم میں کوئی خوفناک سزا دینا چاہتا ہے. گل وقوز کا اصل جرم کیا تھا اس بارے میں شنگ لا علم تھا. اس نے قبیلے میں پہنچتے ہی گل وقوز کی خیریت معلوم کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ 2 دن قبل قبیلے کی ایک دوسری لڑکی گہنانم اور ایک غلام شکنان کے ساتھ فرار ہو گئی ہے. یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی کہ قبیلے سرخگر میں سے 3 کمزور افراد اچانک فرار ہو جائیں اور قبیلے والوں میں سے کسی کو کچھ معلوم ہی نہ ہو سکے. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فرار کے منصوبے اچانک نہیں بنتے. ان کے پیچھے کئی دن کی سوچ بچار اور کسی نہ کسی کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے. وہ اسی معاملے پر بات کرنے کی غرض سے منکانہ کے پاس پہنچا. منکانہ نے اپنے پوتے کو دیکھا تو اس کا چہرہ دمک اٹھا. دادا، شنگ بولا، میں یہ گل وقوز کے بارے میں کیا سن رہا ہوں؟ اس کی عقل میں خلل واقع ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے طبعی موت کی بجائے حادثاتی موت کو اپنے لیے چن لیا. تم اس کی فکر نہ کرو، وہ اپنے انجام تک پہنچ گئی ہے. میری گرفت سے کوئی اتنی آسانی سے فرار نہیں ہو سکتا. تو کیا گل وقوز کو آپ نے ہلاک کروا دیا ہے؟ وہ آپ کی نوازی تھی. شنگ چونک اٹھا. بے فکر رہو، وہ ابھی ہلاک نہیں ہوئی بلکہ صرف موت سے نبرد آزما ہے. یہ اس کی آخری سزا تھی. میں نے سمجھانے بجھانے کی بڑی کوشش کی کہ وہ تم سے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی بسر کرے، مگر اس بدتمیز لڑکی کے دماغ پر کسی مسلمان کا بھوت سوار تھا. ایسی بغاوت کم از کم میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. منکانہ کی بات سن کر شنگ کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہونے لگے. صحیح بتائیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں متغیر ہو رہا ہے؟ گل وقوز کسی بھی ہمدردی کے لائق نہیں تھی، منکانہ نے اس کی صورت دیکھتے ہوئے کہا. دادا، شنگ بے چینی سے بولا، اب میری فکر نہ کیجیے، بلکہ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے اسے آخری رسم کی سزا دے دی ہے اور وہ اپنی سزا بھگت رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آج رات کے بعد وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی. کیا؟ شنگ اپنی جگہ سے اچھل پڑا. یہ آپ نے کیا ظلم کیا؟ گل وقوز اگر آپ سے نہیں سمجھ پائی تھی، آپ مجھے کہہ دیتے، میں اسے سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آتا. ہمارا اس سے خونی رشتہ تھا. شنگ کے چہرے پر گہرا تعصف پھیل گیا. منکانہ اس کی متغیر حالت پر پریشان تھا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بات کی کیسے وضاحت کرے کہ شنگ مطمئن ہو جائے. لہٰذا وہ خاموش رہا. کچھ توقف کے بعد شنگ دوبارہ بولا. آپ نے اسے کہاں بند کیا ہے؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ منکانہ نے الٹا سوال کیا. شنگ کا چہرہ بالکل سپاٹ دکھائی دے رہا تھا. میں اسے واپس لانے کی کوشش کروں گا. مجھے امید ہے کہ وہ میری بات مان جائے گی. یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں نے اچھی طرح سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے. اگر مجھے اس کے فیصلے میں لچک دکھائی دیتی تو میں کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا. یہ سب آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے. اگر میں اسے سرائے سے یہاں تک لا سکتا ہوں تو اس کے خیالات کا دھارا موڑ بھی سکتا ہوں. شنگ کے لہجے میں پختہ عزم کی جھلک دکھائی تھی. شنگ، میرے بچے، تمہیں ابھی ایسی باتوں کا تجربہ نہیں ہے. میں بخوبی جانتا ہوں کہ عشق و محبت کا بھوت کیا ہوتا ہے. جن پر یہ بھوت سوار ہو جاتا ہے وہ خونی رشتوں کو بھی ٹھوکر پر رکھ لیتے ہیں. میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. آپ صرف مجھے اس جگہ کے بارے میں آگاہ کر دیجئے، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیجئے. پتہ تو میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، مگر مجھے امید نہیں کہ تم اسے زندہ بچا سکو گے. منکانہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور پھر وہ اسے اس جگہ کے بارے میں بتانے لگا جہاں اس نے گل وقوز کو بند کر دیا تھا. شنگ منکانہ سے تمام تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اسی رات کو کوہ سرخگر کی جانب روانہ ہو گیا. اسے توقع تھی کہ وہ ہر حال میں گل وقوز کو بچا لینے میں کامیاب ہو جائے گا. البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک مبہم سا خدشہ بھی اس کے ذہن کے پردوں پر دستک دے رہا تھا. دوسری صبح فناجو خان مطیع الدین کی صورت دیکھ کر بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ رات بھر صحیح طور سے سو نہیں پایا ہے. اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے عشق کی علت کو اچھی طرح نوازا تھا. یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. زرگامی قبیلے کے کئی نوجوان اس کے سامنے عشق کی بدولت ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے رہے تھے کہ دیکھ کر ہنسی چھوٹ جاتی تھی. اس نے مطیع الدین کو منہ ہاتھ دھو لینے کا مشورہ دیا تو مطیع الدین اس کی جانب خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا. فناجو خان نے اس لمحے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور دوسرے خیمے کی جانب بڑھ گیا جہاں گہنانم اور شکنان مقیم تھے. خیمے میں داخل ہوتے ہی فناجو خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں کیونکہ خیمہ بالکل خالی تھا. وہ ہونقوں کے مانند خیمے کے عقب میں لگائی گئی نقب کو دیکھ رہا تھا جو اس کی تمام رات کی نگرانی کا منہ چڑھا رہی تھی. وہ تیزی سے خیمے کی عقبی سمت میں بڑھا. وہاں موجود مٹی پر اسے دونوں کے پاؤں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے. فناجو خان رت جگہ سے اتنا نڈھال نہیں ہوا تھا جتنا ان دونوں کے فرار پر دکھائی دے رہا تھا.
وہ جھک کر مٹی پر موجود پاؤں کے نشانات کا بغور جائزہ لینے لگا۔ فناجو خان نے جب گزشتہ شام یہاں خیمے نصب کیے تھے، انہوں نے یہ خیال نہیں کیا تھا کہ اس جگہ بھربھری مٹی موجود ہے جو کہ قدموں کے چاپ کو دبا دیتی ہے۔